बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पर, इसरार पर अशार की तशरीह के लिए माँ जी की रहनुमाई जारी है। आज एक जो शेर है, ये मेरे रूममेट डॉक्टर सईद शाह, जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सर्जन है जंग, उसका पसंदीदा शेर होता था जब हम बच्चे थे। कोई काबिल हो तो हम शान कही देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। माँ जी, ये किसका शेर है? इल्हाम इकबाल का? इकबाल के सिवा किसका? और ये कई ईरान के बादशाह होते थे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें सनत तलमी पाई जाती है, चूँकि इसमें एक बहुत लंबा तारीखी वाक़या है जो कि सूरह कहफ में इसकी पूरी तशरीह जो है वो बयान की गई है। तो कई जैसे कि अभी आपने कहा है कि ख़ानदान कै है, तो कई जो जहाँ यहाँ कई लगाया जो है वो इजाफत के लिए लगाया गया है। शान कई का मतलब कै की शान, ख़ानदान कै की शान, तो शान कई हो गया। तो कोई काबिल हो तो ठीक है। आज भी अल्लाह पाक की रहमत जो है वो मुंतजर है। हाँ जी, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाई किसी राह मंजिल ही नहीं। पाक परवरदिगार अपनी पूरी 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 रहमतों के साथ अपने बंदे का मुंतजर है कि वो आए उसकी तरफ। तो 10 कदम अल्लाह पाक खुद बढ़ाते हैं। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अगर कोई इस काबिल हो, वो अपने आप को करे, तो आज भी मैं उनको खानदान क्या जैसी अजमत जो है वो बख्श सकता हूँ, ढूंढने वालों। तो वो इसको देखिए हम कि जो नबी थे दानियाल अलैहिस्सलाम और यूशा अलैहिस्सलाम, इन दोनों की दुआ का नतीजा था ये जो है केखिस्रा, जो बादशाह केखिस्रा है। केखिस्रो से कै वहां से निकला है। फिर उनके जितने भी आगे हुए बच्चे, कैकाउस, कैकाबाद, वो इस तरह फिर खानदान कै जो था बन गया। तो केखिस्रो जो है उसको ईरान वाले तो केखिस्रो कहते हैं, लेकिन यूरोप वाले उन्हीं को साइरस कहते हैं, और जो है अरब वाले उनको जुल्करनैन कहते हैं, और हिंदुस्तान वाले उनको सिकंदर कहते हैं। लेकिन ये सिकंदर हरगिज वो सिकंदर नहीं है जो सिकंदर का नाम भी हमने खुद ही रख दिया, अलेक्जेंडर। सिकंदर मकदूनी नहीं है, ये दूसरा सिकंदर, वो तो अलेक्जेंडर है। उनका नाम पता नहीं, हमने उस बेचारे का नाम क्यों, वो तो काफिर थे, यानी उसका तो कोई दीन के साथ ताल्लुक लेना देना ही नहीं था। और 28 साल की उम्र में वो खत्म भी हो गया, जाते हुए बाबल में बीमार हुआ और बाबल में उसकी डेथ हो गई, सिकंदरिया में वो दफन हुआ। तो ये उसका जिक्र नहीं है। ये हजरत ईसा से बहुत 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 साल पहले के खिस्सो जो थे ये आए, और वो फिर उसकी लंबी तो कहानी है, सूरह कहफ में है। जैसे सद्दे सिकंदरी, किस दिन आपने हमें बतानी है ना सूरह कहफ का तर्जुमा, हम आपसे पढ़ेंगे। उसको दीवार जो है वो काकेशिया की पहाड़ियाँ, जिनको उर्फ आम में कोकाफ की पहाड़ कहा जाता है। तो काकेशिया की पहाड़ियों के लोगों ने जब आके एतराज किया कि परली तरफ से याजूज माजूज एक कौम है, गौग से कहते हैं, वो आते हैं पहाड़ियों को फलांग के आते हैं, और हमारे जानवर जो है वहाँ काके ले जाते हैं, हमारी फसलें जला देते हैं। तो फिर केखिस्रो ने कहा था कि तुम सीसा और पत्थर जो है वो इकट्ठा करो, और फिर उन्होंने वहाँ दीवार बनाई, उसी को सद्दे सिकंदरी कहा जाता है। तो ये इतना अजीम शान बादशाह जो है जुल्करनैन जिनका नाम है, तो अल्लाह पाक आज भी ये शान जो है वो बख्शने के लिए तैयार है। शर्त यह है कि कोई अपने आप को इस काबिल तो करे, और ढूंढने वाले को दुनिया ही नहीं देते हैं। इसमें लोग आसानी के लिए कोलंबस का नाम ले लेते हैं, और कोलंबस जो है वो बताइए आपको फ्रांस का एक स्पेन से आया था, और अमेरिका था। अच्छा, स्पेन का था, और वो था खैर जो भी था वीवर था, और उसके बाद वो अटलांटिक जो बहरी है उसमें, लेकिन वो रास्ता भूल गया। कोलंबस आया तो बिल्कुल इंडिया की तरफ था, बट रास्ता भूल के तो वो सीधा निकल गया, और वो अमेरिका पहुंच गया, और अमेरिका दरियाफ्त उनने किया। बहरहाल जमीन तो बनी हुई थी पहले, वहां तक पहुंचा। 8 घंटे का तो फासला है जहाज के जरिए से, हवाई जहाज के जरिए से। तो इतना बड़ा समुद्र कौन लोग समझते थे शायद। आपको पता है कि उक़बा बिन नाफे ने जब मोरक्को फतह किया, मराकश को फतह किया, तो उसने अपने घोड़े जो था वो समुद्र में डाल दिया। ये बहरी ओकेनूस का समुद्र था, उसमें घोड़ा डाले, और उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक गवाह रहना, जमीन जो है वो खत्म हो गई है, अब समझे थे आगे है ही कुछ नहीं। दश्त तो दश्त रहे, दरिया भी न छोड़े हम। हाँ, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। बहरे जुल्मात जो है वो बहरे ओकेनूस को ही कहा जाता है। तो ये पता ही नहीं था। तो ये जो है कोलंबस जो है उसने वो ढूंढा। अच्छा, अब वहाँ लोग जो थे उनका मुंह तो रेड कलर था, उनका सुर्खी माइल चेहरे थे। तो कोलंबस बेचारे यही समझते रहे कि ये इंडिया है, और वो ये कहता रहा कि ये रेड इंडियंस,
جی تو آج بھی ان کا نام ریڈ انڈین جی ہے، حالانکہ انڈیا کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اگر کوئی کوشش کرے تو ہم اس کو نئی سے نئی دنیا جو ہے وہ دریافت کر سکتے یہ جو دوسرا مصرع ہے نا جی، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. میں تو جب یہ مصرع پڑھتا ہوں مجھے اسٹیفن ہاکنگ یاد آتے ہیں. بے شک وہ ایک کرسی پر بیٹھا ہے، ہاں، لیکن اس آدمی نے جو سائنس کے لیے کام کیا، بلیک ہول کے لیے جو کام، واہ بھائی واہ. کسی ذہین آدمی نے ان کی بریف ہسٹری آف ٹائم بہت پہلے پڑھی، ہمیں بھی پڑھانے کی کوشش کی. انشاءاللہ ماضی ہم کس دن اسٹیفن ہاکنگ پہ بھی بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ڈھونڈنے والوں کو واقعی نئی دنیا دیتے ہیں. اسٹیفن ہاکنگ اس کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے. باقی باتیں اس شعر کو لے کے پھر کبھی. ابھی جو دوسرا شعر ہے یہ میرا پسندیدہ شعر ہے جی. عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اچھا قصہ تمام، ہاں. اس زمین و آسماں کو بے قراں سمجھا تھا میں. اب اگر ہم اس کو معراج کی طرف ملاتے ہیں، ہاں جی، معراج بھی اسی تو کی. معراج کی طرف کرتے ہیں تو یہ شعر سمجھنا بہت ہی زیادہ آسان جی. ہوتا ہے. بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ اتنی دور آسمان ہے، ہماری تو نظر بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، اور زمین 7 زمینیں ہیں، اور پھر تحت الثری ہے، اور پھر 7 آسمان ہے، اور اوپر عرش معلیٰ ہے. کسی نے پوچھا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 1000 دفعہ ان پہ قربان، کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ یہ آسمان جو نظر آتا ہے اس کو ہم آسمان دنیا کہتے ہیں. دنیا کا مطلب ہوتا ہے قریب کی جگہ. تو یہ آسمان جو ہمارے قریب ہے، یہ جو ہے اس کے بارے میں یہ کتنا فاصلہ ہے؟ تو ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1,00,000 سال کا یہ سفر ہے. 1,00,000 نوری سال یعنی آپ کہہ لیں. ہاں جی. ایسے ہی ہوگا. 1,00,000 سال کا سفر ہے، اور اس کے بعد 1,00,000 سال اگلا، اور پھر 1,00,000 7 لاکھ، تو 7 آسمان، اور اس کے اوپر پھر 1,00,000 سال کا سفر ہے، اور پھر وہاں ایک دریا ہے، اور دریا کے اوپر عرش معلیٰ ہے. تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن عشق جب آتا ہے، جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، تو پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم تو ان کو شہنشاہ، وہ شہنشاہ ہیں بے شک، اور اللہ پاک نے سب جہانوں کے لیے ان کو رحمت بنا کے، اگر سب جہانوں کے لیے وہ رحمت ہے تو سب جہانوں کے لیے شہنشاہ بھی ہے. اور ان کے لیے پھر دروازے جو ہیں وہ کھول دیے گئے، اور کائنات جو ہے ان کے لیے مختصر کر دی گئی، اور صرف ایک جست، صرف ایک چھلانگ، صرف ایک قدم میں وہ پہنچ گیا. ہاں جی، یہ معراج کے علاوہ بھی یہ تو ایک ہے نا جی، اس کی عشق حقیقی کو لے کر. اس کے مجازی میں بھی آپ کا محبوب بھلے امریکہ بیٹھا ہو، شاعر یہاں بیٹھا اس کے پاس پہنچ جاتا ہے. اور آج آپ کے پاس یہ جو اسمارٹ فون ہے، یہ جو آپ کے ٹی وی ہیں، میں فٹ بال کے میچ، ریئل میڈرڈ کے میچ بڑے دیکھتا ہوں. وہ دنیا میں کہیں ہو رہا ہو تو ایک آدمی اس کا ٹیکنالوجی سے عشق، اس نے ہم سب کی زندگی آسان کر دی ہے. عشق کا مطلب نا جی صد کے دل سے محنت کرنا ہے. اس آدمی کو بھی عشق تھا جو حضرت سلمان کے دربار میں بیٹھا تھا، اور جس نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، برخیا، اس کا نام برخیا لکھا گیا ہے بعض جگہ پہ جی، بعض جگہ پہ اس کا نام آصف لکھا گیا ہے. لیکن آپ عشق ضرور کریں. عشق کا یہ مطلب ہے کہ کسی نہ کسی چیز کی آپ کی لگن ہونی چاہیے، مقصد جو ہے، جسے قرۃ العین حیدر کہتی ہیں پتا مارنا چاہیے، اور فیض صاحب کہتے ہیں کہ بڑھئی کا کام آنا چاہیے. انشاءاللہ اس پہ ہم دوبارہ بھی بات کریں گے. اب ماں جی کا پسندیدہ شعر بائی چانس، میں جو کے پی کے لوگ اردو کے پرچے بناتے ہیں انہیں سلام پیش کرتا ہوں. یہ بھی ان کا نا 2017 کا پیپر ہے، بہت ان کی اعلیٰ چوائس ہوتی ہے جی. اردو زندہ باد، کے پی کے زندہ باد جی. مصفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بڑا کام رفو کا نکلا. یہ میرے یار، میرے جگر عطر، ڈاکٹر عطر ماہر امراض دل کا بھی پسندیدہ شعر ہے. مصفی غلام حمدانی نام ہے ان کا. مصفی ان کا تخلص ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لکھنؤ کے شاعر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو یہ سمجھا تھا، شعر تو سادہ سا ہی ہے، کہ میں نے تو سمجھا تھا کہ دل پر کوئی ایک آدھی زخم ہوگا، لیکن یہ تو میں تو معمولی زخم سمجھا تھا، لیکن بڑا کام رفو کا نکلا. یہاں تو بڑے سارے زخموں کی سرجری کرنی پڑے گی، بہت سارے زخموں پر ٹانکا لگانا پڑے گا. یہاں تو سارے کا سارا دل ہی زخموں سے بھرا پڑا ہے. تو بہت لمبا کام ہے، بہت لمبے دکھ ہیں، بہت لمبے جو ہے آزمائش ہے. بس دنیا میں نا جی انگریزی کا ایک محاورہ بہت ہی خوبصورت ہے، وی آر بورن ان ادرس پین اینڈ پیرش ان آور اون.
اور میں آپ کو اپنا ایک اقوال زرعی، کیونکہ لوگ تو میرے اقوال کی قدر نہیں کرتے، خود ہی اپنا قول زرعی سنا دوں. نہیں میرا بچہ بیٹا بہت اچھا، بہت پیدا اچھا ہوتا ہے نا جی، بولتا ہے. ہاں. اور اگر وہ نہ روئے تو وہ نارمل نہیں ہوتا جی. اس کا مطلب ہے جیسے اقبال نے کہا نا کہ تو نے شب بنائی، میں نے چراغ بنایا. قدرت آپ کو روتا ہوا دنیا میں اس لیے بھیجتی ہے کہ دیکھے کہ آپ اپنے ساتھ کیا کرتے ہیں. رونا آپ کی جبلت میں ہے، ہنسنا، مسکرانا، خوش رہنا آپ نے سیکھنا ہے. آج میں علامہ جواد نقوی کا ایک قول پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انسان بنا کر نہیں بھیجتا. اللہ تعالیٰ نے نبی اور پیغمبر اس لیے بھیجے ہیں کہ وہ جس جانور کو بھیجتا ہے اس کو انسان بنایا جائے جی. بہت تو اچھا. ایسے جی خوش رہنا نا ہمیں سیکھنا پڑتا ہے. اللہ کا مقصد یہی ہے کہ وہ دیکھے کہ ہم اللہ کے دوست بنتے ہیں یا نہیں. اللہ کے دوستوں کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوتا. تو آپ کے میرے ہر کسی کے دل میں رفو کا بڑا کام ہے، لیکن انسان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ رفو کا کام اندر ہی رہے، چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہے. اللہ کے نبی راتوں کو تہجد میں اتنا روتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا نہ رویا کرو، اتنا قیام نہ کیا کرو کہ تمہارے پاؤں مبارک میں وام آ جاتا ہے. لیکن حضور جب ملتے تھے تو ان کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی. تو مسکرانا اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور دل کی رقت قلب بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے جی. اگلا شعر علامہ اقبال کا ہے جی، یہ مجھے تو بڑا ہی پسند ہے. یہ معاملے ہیں نازک جو تیری رضا ہو تو کر، کہ مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریق خانقاہی. تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے یہ خانقاہوں، مدرسوں اور یہ جو روایتی قسم کے ہیں جی دین کو پھیلانے والے، پتہ نہیں اس کے ادارے کہہ بات لیں کرنی چاہیے کہ نہیں، یہ جو ہے یہ وہی بات جو ہے اقبال کے دور میں تھے. ہاں جی، جس کو کہا جاتا ہے کہ جی وہ شاہین کو کرکس کا سبق دیتے ہیں، شاہین کو اڑنا اور اس کی بلند پروازی نہیں سکھاتے. ظاہر ہے یہ بات ہر کسی پہ تو نہیں صادق آتی. کچھ جگہ پر جہاں لوگ دنیا کما رہے تھے، اقبال ایسے اداروں سے بڑے نالاں تھے. اور آپ دیکھیں نا غلام، یہ بڑے لوگ اس دور میں دین کے نام پہ 2 نمبر بھی بعد میں نکلے تھے. تو اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جن اداروں میں دنیا کے ذریعے، دین کے ذریعے دنیا کمائی جا رہی ہے، میں ان کے طریقہ تدریس سے مطمئن نہیں ہوں جہاں فرقہ واریت کی تعلیم دی جاتی ہے. تو ماجی اس کو ہم آپ کے جو خیالات ہیں دوبارہ کبھی اس پہ سنیں گے. میں تو گھر میں جب میری بیگم کسی بھی مسئلے کا فیصلہ کرتی ہے نا تو میں اسے بحث نہیں کرتا، کیونکہ خودکشی کا آسان ترین طریقہ اپنی بیوی سے بحث کرنا ہے. ذہنی خودکشی کا آسان ترین طریقہ بھی اپنی بیوی سے بحث کرنا ہے. میں یہ شعر پڑھتا ہوں، یہ معاملے ہیں نازک تیری رضا ہو تو کر، کہ مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریق خانقاہی، اور سائٹ پہ ہو جاتا ہوں. پھر بیگم کا جو دل کرتا ہے وہ کرتی ہے، اور میں علامہ اقبال کی شاعری کا مزہ لیتا ہوں جی. اگلا شعر بھی اقبال کا جو ہے جی وہ ہے ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ جیسے میں نے پہلے آپ کو گزارش کی، علامہ اقبال کے بعض اشعار قرآن کی آیات کا منظوم ترجمہ ہے. قرآن میں مومن کی خصوصیات بتاتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ جب معرکہ جنگ و جدل باطل سے درپیش ہوتا ہے تو وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح ہوتے ہیں. اور ابھی الحمدللہ دنیا نے دیکھا کہ پاکستانی قوم کیسے بنیانے مرصوص ہے، لیکن جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں تو بہت ہی نرم ہوتے ہیں. ماں جی آپ کو تو یہ آیت یاد ہوگی، سورہ فتح کی جو 29ویں آخری آیت ہے، اس میں بھی یہی لکھا ہوا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ان کے مومن تھے ان کے ساتھ وہ بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے، جو ان کے دشمن تھے ان کے ساتھ وہ بہت زیادہ ساتھ، جو اللہ کے دشمن تھے. ظاہر ہے اللہ کے نبی نے جہاں حدود اللہ کی بات آئی ہے، اللہ کے نبی نے کبھی کسی کی بات نہیں سنی، بلکہ آپ نے یہاں تک کہا کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے برباد ہوئی کہ جہاں بڑوں پر بات آتی تھی تو قانون بدل دیتے تھے، اور جہاں چھوٹوں پر بات آتی تھی تو وہاں قانون کی پاسداری کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں جی دوستوں کے لیے ریشم کی طرح نرم رکھے، اور ہر رزم کا مطلب ہے میدان جنگ، اور ہماری اصل جو میدان جنگ ہے نا وہ ہمارا دل ہے، ہمارا دماغ ہے. دنیا کی سب سے طویل ترین، خطرناک ترین اور اہم ترین جنگیں انسانی ذہن میں لڑی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان جنگوں میں فاتح ٹھہرائے. پاکستان زندہ باد.